केस नंबर 38। सब घर में वापस लौट आए थे। दानीन की शादी का किस्सा अगले 2 दिन तक चलता रहा। सब ने बताया वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसकी तस्वीरें दिखाई और नगीन तो बार बार मलाल कर रही थी कि कितनी प्यारी लड़की इसके हाथ से निकल गई। जबकि माला ने देखा अर्ज़ेल भी काफ़ी खुश था तो वो मुतमईन हो गई। सारिम और रुहाब भी वापस आ गए थे। रुहाब के चेहरे पर अजब से रंग थे। कुली कुली सी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, जबकि ऐना बिल्कुल जैसे मुरझा सी गई थी। उसे लगा जैसे ना उसे आसान संभला जा रहा है और ना ये मेहमान जो अचानक ही बस इसकी ज़िंदगी में आ गया था। जब आसान होने वाला था तो वक्त ने उसे सर पर उठा रखा था, और जब उसे पता चला उसने उसे मुखातिब ही नहीं किया। क्या शादी में भी वो इसे कटाकट था? क्या वो मान गया था जो जहान कह रहा है वो सब सच है? हाँ, वो इसकी मानेगा, क्योंकि जान की नज़र से अब ऐना भी वाकिफ़ हो गई थी। ऐना की ज़िंदगी जैसे पल दो पल में वीरान हो गई थी। वो नाश्ता करके जा चुका था और ऐना कमरे में बंद थी, जबकि जहान मरीज से वापस नहीं आया था और सारिम भी ऑफिस चला गया था। और वहाँ पे कमरे से निकल आई तो चेहरे के सतरंगी से रंग छुपाने के वो किचन में आ गई। किचन में फिलहाल माला भी नहीं थी। वो इसे कहकर गया था कि वो रात अच्छी सी तैयार हो जाए। पिछले दिनों वो एक दूसरे के साथ थे। सारिम ने इसके साथ एक खूबसूरत वक्त गुजारा, लेकिन दोनों के माबीन अब भी ताल्लुकात नहीं बने थे। शायद वो रुहाब को टाइम स्पेस देना चाहता था और रुहाब को इसकी ये बात काफ़ी अच्छी लगी। इसकी घबराहट कुछ कम होने लग गई थी। सारिम के साथ हनीन कपड़ों की शॉपिंग के लिए जाना है। आज हम बस शादी में खुश नहीं हूँ, उसकी तैयारी का सोचा जा रहा है। हद है आप लोगों पर, वो गुस्से से बोली। तुम बहुत बदतमीज़ हो चुकी हो तुम हनीन। आफिया ने भड़क कहा, अच्छा लड़का है बिलाल, क्या कमी है इसमें? अब तो अपने शौक से पढ़ाई वढ़ाई भी पूरी कर रही हो, फिर भी वही मुर्गे की एक टांग पकड़ी हुई है तुमने। हाँ, तो आप लोगों ने भी मुर्गे की एक टांग ही पकड़ी हुई है ना। वो बिलाल की तरह इशारा करती बोली, अच्छा वाला लड़का है, लेकिन नहीं, इस लड़की ने अपनी जिद से 1 इंच भी नहीं हिलना। लेकिन अच्छा बस मुझसे बहस ना करो, आज शॉपिंग के लिए चलना है। माला तुम भी साथ चली जाना, इसके माथे के बिल ज़रा ढीले हो जाएंगे। और तुम्हारा अब्बा तो ये कह रहे थे बिलाल और तुम इकट्ठे ही शॉपिंग कर लो। आफिया बोली तो रुहाब भी वही आ गई। वाह वाह, अब्बा की देनी मुलज़िम तो कमाल की है। हनीन इस बात पर चिढ़ ही गई। आफिया ने गोरा निकाह में हो तुम, इसके तो है तो मर्दी न मुहर्रम में तुम्हारा। हनीन ना सरकाओ मेरा। आफिया गुस्से से उठकर चली गई, जबकि नगीन हंसने लगी और खुद भी उठ गई। माला और रुहाब ने हनीन को देखा। मेरी शक्ल ना देखो अब तुम लोग, वैसे तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी, हर वक्त मुझे धोखा देती हो तुम। लेकिन फिर मसला क्या है तुम्हारा? अच्छे भले तो हैं बिलाल भाई। माला ने कह के तो हनीन सर ताम गई। तुम कर लो फिर इनसे शादी तो अस्तगफिरुल्लाह। माला एकदम बोली, हम तुम भला किसी को क्यों मुंह लगाओगी? जान भाई जो मिल गए, हनीन मदम आवाज़ में बोली, क्योंकि रुहाब दोबारा किचन में चली गई थी। ऐसी भी बहुत कोई चीज़ नहीं है जिस पर उतरा रही हो, माला बोली तो हनीन ने आंखें मिटकाई। वाह रे वाह, माला की ज़बान भी लगा दी। सच सच बताओ, क्या तुम लोगों ने दो दिन में? हनीन माला तो सुर्ख हो गई। वो अचानक इसकी गर्दन पर बने निशान पर निगाह जाती ही हनीन थोड़ा कंफ्यूज से होकर खामोश हो गई। माला ने भी जल्दी से दुपट्टा ठीक किया और शर्मिंदगी सी हनीन को देखने लगी, जो अपनी हंसी जब्त कर रही थी। तुम सब बहुत बदतमीज़ हो, गुस्से से उठकर चली गई, जबकि हनीन तो बहुत खुश हो गई थी। कुछ शर्म तो आई, लेकिन खुशी ज़्यादा हुई थी। उसे शादी की तैयारियां घर में अच्छी खासी चल रही थी और इनके शादी की तैयारियों में नगीन पूरे ज़ोर शोर से जहान के लिए लड़की की तलाश में थी। जबकि जब वो जहान के लिए लड़की का जिक्र करती, माला को खुद में अजीब सा गुस्सा महसूस होता, जिसको वो बार बार रोकती कि वो क्यों गुस्सा हो रही है, और पिछले 1 हफ्ते से वो दिखाई भी नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ बख्त और सारिम भी बिजनेस टूर पर वजदान के वो गुस्सा करने पर चले गए तो सारिम के नन्हे से अरमानों का भी इंतकाल हो गया। पूरे हफ्ते बाद सब घर वापस आए थे। हनीन का फर्नीचर और बाकी सामान भी घर में आ गया था। बस कुछ ही दिनों में फंक्शन शुरू हो जाने थे। भाभी ये लड़की देखे कितनी खूबसूरत है। नगीन ने आफिया का कंधा हिलाया जो लिज देख रही थी सामान की। उसने मुड़कर देखा, माला पीछे खड़ी थी। तभी उसकी निगाह भी इस लड़की पर चली गई।
وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، بس جہان آ جاتا ہے نا، اس سے پوچھ کر فائنل کر دیتی ہوں۔ نگین خوشی سے بولی تو عافیہ بھی مسکرا دی۔ یہ دیکھو، اس کے ساس کا جوڑا تو رہ گیا۔ عافیہ نے سر پر ہاتھ مارا کیونکہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں۔ رحاب کا بھی خیال کیے بنا وہ بولی۔ عافیہ نے ایک نگاہ رحاب کو دیکھا۔ حنین کی بدتمیزی کے باوجود وہ چپ رہتی تھی۔ عافیہ نے پاس پڑی بوتل اسے دے کر ماری۔ زبان تلوں سے نہیں لگے گی، کینچی کی طرح چلتی ہے۔ اگر شادی کے بعد سسرال سے تمہاری کوئی شکایت آئی نا تو میں کہوں گی ہاں اسی کی غلطی ہے، میری کہ اولاد گندی ہے، میں دوسروں میں کیا برائی نکالوں۔ عافیہ بگولا ہوئی تو حنین غصے سے کھڑی ہو گئی۔ چلو بہت اچھا ہو گیا، یہ تو برے اپنے گنگلے داماد اور اس کے گھر والوں کے منہ اپنے پیسوں سے وہ کہہ کر رک گئی۔ وہاں سے بھاگ اٹھی کیونکہ عافیہ ادھر ادھر کوئی چیز ڈھونڈ رہی تھی۔ مالا تو اس لڑکی کے حسین ہونے پر ہی چپ رہ گئی تھی، جبکہ رحاب عافیہ کے ساتھ چیزیں سمیٹ رہی تھی اور اینا کمرے میں اپنی طبیعت خرابی کا کہہ کر آج کل بند رہتی تھی۔ رحاب تم اس کی باتوں کو دل سے نہ لگانا، کچھ نہیں ہوتا بھابی، حنین وہاں خوش رہے گی۔ رحاب ہلکا سا مسکرائی۔ انشاءاللہ۔ نگین اور عافیہ دونوں بے وقت بولی۔ مالا خوشی سے اپنے پوزیشن میں آ گئی۔ اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا، مجھے کیا، جو مرضی ہے کرے۔ اس نے ذرا لاپرواہی سے سوچنا چاہا لیکن لاپرواہ رہا نہیں گیا۔ اس کی گردن پر ایک ہفتے پرانے نشان موجود تھے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی، دل ہی نہ لگا کسی چیز میں۔ جبکہ ارزیل بستر پر لیٹتا کھیل رہا تھا، وہ ارزیل کے کاموں میں لگ گئی کہ توجہ ادھر ادھر ہو، لیکن بے سود کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ شام کے سائے چاروں اور پہلے تو گھر کے مرد گھر میں داخل ہوئے۔ بخت اور صارم بھی ابھی آئے تھے، جبکہ وجدان اور ریاض بھی آفس سے آ گئے تھے اور جہان کی بھی گاڑی ابھی گیراج میں رکی تھی۔ اینا نے بخت کے آگے پانی کا گلاس رکھا اور بخت نے پہلی بار اسے تمام گھر والوں کے سامنے اگنور کر دیا۔ جبکہ رحاب دوسری طرف صارم کو پانی دے رہی تھی۔ بھابی مجھے بھی ایک گلاس دے دے، بخت نے کہا تو رحاب حیرانگی سے سر ہلا گئی۔ اینا کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس نے ایک قدم پیچھے لیے۔ وجدان نے بخت کو گورا، بچی نے رکھا تو ہے، پانی کا گلاس اٹھا کر پی لو، وہ بولے۔ جبکہ اسی وقت جہان بھی اندر داخل ہوا تو بات آ گئی ہوگی، لیکن بخت نے رحاب سے ہی پانی لیا جبکہ اینا یہ سب دیکھ رہی تھی۔ سلام، وہ ابھی حصہ ہے تمہاری تربیت کا۔ ریاض نے اسے منہ اٹھا کر اندر آتے اور ادھر ادھر متلاشی نگاہوں سے کسی کو دیکھتے پایا تو ذرا غصے سے بولے تو آپ کر لے۔ وہ مالا کو ڈھونڈتا بولا، بدتمیزی کی تو حد ہے جان تم پر۔ وجدان نے گورا، اچھا یار، السلام علیکم، کیسے ہیں محترم ابا جان اور ان کے بڑے بھائی وجدان صاحب۔ جہان ریاض اس کے بولنے پر گورنے لگے، جبکہ وہ شانے اچکا کر بیٹھ گیا۔ ماں کافی دے دے یار پلیز، وہ سر کو دباتا بولا۔ اور نگین تو اس کے آتے ہی ایسی ہو جاتی تھی جیسے دنیا کی سب نعمتیں اسے میسر آ گئی ہوں۔ جہان نے بخت کی سمیت دیگا پیشانی پر توبل اور اپنے آپ تھے، جبکہ صارم کافی خوش مزاج سا لگ رہا تھا۔ یہی چاچو، تم 2 دن کہاں تھے؟ وہ یاد آنے پر سیدھا ہوا۔ دنیا سے دور، تم سے دور، خاص کر عورت کا چکر ہے بخت صاحب، آپ ہمیں گھاس کہاں ڈالے گی؟ جان بولا تو صارم نے اس پر کشن پھینکا، بیوی ہے میری، اپنی ذاتی چکر چلاؤ یا کچھ بھی، تمہیں کیا ہے؟ واہ میرے مولا، ایک دنا دن بچہ کر رہا ہے، ایک کے ارادے خراب ہے، ایک میں ہی کلوارا مرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ اللہ نہ کرے۔ جان کیسی باتیں کر رہے ہو، چاند سے دلہن لاؤں گی تمہاری، تمہیں کافی کا مگ دیتے ہوئے۔ نگین بولی تو جہان نے کافی کا مگ لے لیا۔ مالا کی تلاش میں نگاہیں اب بھی تھی، وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ دیکھو کتنی پیاری لڑکی ہے۔ نگین نے اسے تصویر دکھائی اور سامنے مالا آئی۔ وہ شاید کھانے کا سب کو کہنے آئی تھی، ہم خوبصورت ہے۔ جان اس کی جانب دیکھتا کافی کا سیب بھرتے ہوئے بولا۔ مالا نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ جان نے آنکھ دبائی۔ مالا کے ہاتھ سے ارزیل چھٹتے چھٹتے بچا، وہ جلدی سے رخ پھیر گئی۔ جان مسکرایا اور نگین کو لگا کہ اسے واقعی وہ لڑکی پسند آ گئی ہے۔ پھر رشتے کی بات چلاؤ، وہ بولی، جبکہ جہان نے سر ہلا دیا۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور چلائے، بلکہ میرے دماغ میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت ایک لڑکی ہے، اس کے لیے چلا لے بات۔ وہ کافی پیتے ہوئے سکون سے بولا تو سب اس کی جانب متوجہ ہوئے اور بس اس کو یقین تھا کہ مالا کا نام لے گا، جبکہ مالا کا بھی دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ وہ منتظر تھی وہ اس کے نام لے لے گا۔ نگین نے اس کی سمت دیکھا، کون مجھے بتاؤ، وہ پوچھنے لگی تو جہان نے
تو جہان نے سر ہلایا، میرال اس نے نام لیا تو سب ساکت رہ گئے۔ رحاب نے حیرانگی سے اسے دیکھا، وہ آدمی اس کی آپ ہی کی زندگی بلا وجہ تباہ کر رہا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ سب سے پہلے سارم کھڑا اور رحاب اس کے غصے سے دیکھ کر ایک دم دور ہوئی۔ بخت البتہ چپ چاپ اس کی شکل دیکھ رہا تھا، حرین بھی حیران تھا۔ بس میں نے کہہ دیا، میں اس کی بیل خود کرا لوں گا۔ جہان ریاض بڑھ کے آگ بھی گولا ہوئے، ڈیڑھ بہترین لڑکی ہے اور اب تو اپنے کیے کی سزا بھی بھگت چکی ہے۔ خیر میں آپ لوگوں کو جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا، بتا رہا ہوں، وہ کہہ کر اوپر چل گیا۔ دماغ درست کرو، اس کا کیا چاہتا ہے؟ یہ اپنی زندگی سے شادی شدہ عورت ہے، اس کا بچہ ہے اور جیل میں قید خانہ کیا کہے گا؟ ایک ایک شخص اس کی زندگی کے لیے منتظر ہے اور کیا نکلے گا اندر سے؟ میں راضی ہوں، نگین بولی تو سب نے اس کی شکل حیرانگی سے دیکھی۔ کم از کم مالا تو نہیں ہوگی؟ وہ لڑکی نگین آہستگی سے بولی۔ کچن میں جاتے مالا نے یہ بات سنی تھی، اس کے آنسو نکل آئے، اتنی نفرت کرتی تھی وہ اس سے، اسے بس جہان کے ساتھ مالا نہیں چاہیے تھی، باقی دنیا کی کوئی بھی لڑکی ہوتی اسے فرق نہیں پڑتا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ اگر بات میرال کی آ گئی تو مالا بہترین ہے، تمہاری بیٹی کی شادی مالا سے ہوگی تاکہ میرا پوتا سکیور ہو جائے۔ ریاض بھڑک کر کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ نگین نے غصے سے شوہر کو دیکھا، بخت بھی سر جھٹک کر اٹھ گیا، جبکہ سارم نے غصے سے ان سب کو دیکھا اور وہ بھی چلا گیا، جبکہ کھانا کسی نے بھی نہیں کھایا۔ رحاب کھانا کمرے میں ہی لے آئی اور اس نے سارم کے سامنے کھانا رکھا۔ کھانا کھا لے، وہ بولی تو سارم نے اسے غور کر دیکھا۔ سارم، کھانے سے تو کوئی ناراضگی نہیں ہے، تمہاری بہن کو میں خود نکلواؤں گا، لیکن رحاب اگر وہ میرے گھر میں نظر آئی تو مجھے اس سے اتنی نفرت ہے کہ میں خود پر اس کا قتل حلال کر لوں گا۔ وہ بولا تو رحاب آگے بڑھی اور سارم کا چہرہ تام لیا۔ وہ بیڈ کے نزدیک کھڑی تھی جبکہ سارم بیڈ پر بیٹھا تھا۔ میرال، ابھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ ان کی وجہ سے خفا ہو۔ آپ کے یہ جو بھتیجے، انہوں نے بھی تو آپ ہی کو ذلیل کرنے کی ٹانی ہوئی ہے اور وہ صرف آپ ہی کو مزید ذلیل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، مالا کے علاوہ وہ کسی سے شادی نہیں کریں گے۔ وہ بولی تو سارم کو اس سے ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ سارم حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ اب غصہ نہ ہو اور مجھ سے تو خفا نہ ہو، وہ منہ بسور کر بولی، جبکہ سارم نے اس کی کمر پر اپنے بازو کی گرفت سخت کی اور پیچھے لیٹ گیا۔ رحاب ایک دم پریشان سی ہوتی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا اتنی سمجھدار ہو اور مجھے ٹریپ کرنے کے ہنر سے واقف ہو۔ اس کی گردن کے نزدیک گہرا سانس بھر کر اس کی خوشبو کو خود میں اتارتا اس کی کمر پر اپنی انگلیوں سے ایک بوجھل سا رقص کرنے لگا جو رحاب کو شدت سے محسوس ہوا تھا۔ وہ لب دانتوں تلے دبا کر اس کی انگلیوں کی بڑھتی ہوئی شرارت کو محسوس کرنے لگی، جبکہ سارم نے اس کے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا دیکھا تو انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کو دانتوں کے دباؤ سے نکلتا وہ اس کے ہونٹوں پر چپک گیا۔ خوبصورتی سے اپنا لمس دے کر اس نے سر اٹھایا۔ رحاب شرما سی گئی۔ کھانا کھا لے، اب تم میں نہ کھا لو؟ آج رات وہ آئی برو اچکا کر پوچھنے لگی۔ رحاب نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کب؟ وہ بولا لہجے میں بے تابی تھی، جب آپ ہی واپس آ جائے تو ہم دونوں کے بیچ سے تمہاری آپ ہی کو نکالوں گی، وہ باہر تھی آئے گی۔ سارم، وہ منہ بنا گئی، بات ختم ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، آئندہ ذکر نہیں کروں گی، وہ بولی تو سارم نے سر ہلایا، اس کے گال چومے اور اٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ بخت کمرے میں دو لمحے بھی نہیں رکا۔ جب کہنا بات کرنا چاہتی تھی اس سے وہ لون میں آ گیا اور اینا کی ہمت اس کی خاموشی پر ہی دم توڑ رہی تھی۔ تبھی وہ کمرے سے نہیں نکلی۔ کچھ دیر بخت نے اسموک کیا اور جب پیچھے آہٹ محسوس کی تو جوتوں تلے دبا لی۔ پیو پیو، ہم ہی ہیں تمہارے خیر خواہ۔ جان کی پرواز پر وہ ہوا میں دھواں چھوڑ گیا۔ یہ سگریٹ بھی عجیب شے، انسان خود کو جلا کر اپنا غم ہلکا کرتا ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ میں ایک اور سگریٹ تھما دی۔ کون سا غم؟ بخت بولا، اسپاٹ تصورات تھے جو تمہارے سینے میں ہے۔ جہان نے آنکھیں گھمائی۔ مجھے کوئی غم نہیں، وہ تو ٹوک بولا اور اسموک کرنے لگا۔ چلو یہ اچھی بات ہے، پھر کیونکہ جو تمہیں غم دے گا وہ میرے ہاتھوں سے ضائع ہوگا۔ تم ہمیشہ اپنی بیوی کو بچا لیتے ہو، جہان بولا تو بخت نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے انگلی اٹھائی۔ اینا کے بارے میں کچھ بھی مت بولنا، بہتر ہوگا تمہارے لیے، نہیں بول رہا۔ جان خاموش ہو گیا۔ بخت نے بے چینی سے سگریٹ پھینک دی اور بال مٹھیوں میں جکڑ کر بیٹھ گیا۔ جان سنجیدگی سے دان پر دان چڑھائے اسے دیکھنے لگا۔ میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں لیکن تمہارے جواب کو سننے کی خود میں ہمت نہیں پا رہا، وہ بولا۔ جہان اس کے پاس بینچ میں بیٹھ گیا
اس لڑکے کا نام طہا ہے۔ وہ شادی سے پہلے یہ تم سے پہلے اس کے ساتھ اٹیچ تھی۔ لڑکی ہے، بیوقوفی کر گئی ہوگی۔ جان بس رک گیا اور شادی کے بخت کو لگا یہ سوال اس کے لیے ایسے ہیں جیسے ابھی جوان سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں جواب کی صورت انڈیل دے گا۔ جان نے غصے اور نفرت سے بخت کو دیکھا۔ پھر میں کچھ کہوں گا تو کہو گے اینا کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ وہ بھڑکا تو وہ تم سے شادی کے بعد میرے خیال سے اذان کی پریگنینسی میں جب تم 3 ہفتے کے ٹور پر گئے تھے تب اس سے اٹیچ ہوئی تھی۔ دوبارہ بخت کی آنکھیں سرخ تھی اور اس کی آنکھوں میں پانی سا اترا۔ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ طوطی کی طرح بول رہا تھا وہ کمینہ۔ جہان نے بھی غصے سے سگریٹ پھینک دی۔ بخت اسے دیکھتا رہ گیا۔ جہان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا جبکہ بخت اس کا ہاتھ جھٹک کر گھر سے نکل گیا۔ جان نے خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اگر یہ بات آپ چھپا بھی لیتے تو آپ کا کچھ نہ کہہ جاتا۔ اینا کی سسکی پر جان نے مڑ کر دیکھا۔ آپ مجھ سے مخاطب ہی نہ ہو تو آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ وہ غرا اٹھا اور اندر چلا گیا۔ جبکہ کچن سے گزر کر وہ مالا کے پورشن آ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ مالا شاید ابھی شاور لے کر نکلی تھی۔ اسے دیکھ کر بے ساختہ دور ہوئی۔ یہ جو 2 قدم پیچھے لے رہی ہو نا تمہاری ٹانگیں بھی توڑ سکتا ہوں۔ واپس اسی جگہ کھڑی ہو جاؤ۔ شاید اینا کا غصہ اس معصوم پر نکال رہا تھا۔ مالا کنفیوز سی دوبارہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ جہان کمرے کو تالا لگا کر مالا کی پشت پر آیا اور اس کی کمر پر سختی، تلخی اور غصے سے بازو باندھا۔ مالا آئینے میں ہی اس کے بازو کی بے رحمی پر تکلیف زدہ سا منہ بنا گئی، لیکن حیرانگی بھی تھی کہ اسے کیا ہوا ہے؟ عورت کتنی مکار چیز ہے، بے وفا یا بے غیرت کہوں؟ اس نے اس کے شانوں پر توڑی رکھ کر اسے آئینے میں دیکھا۔ میں نے کیا ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ میں کہتا ہوں تمہارے سے بڑا مکار اور بیوقوف معصوم دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ جھٹکے سے اسے چھوڑ کر بیڈ پر بیٹھ گیا لیکن چپ اداڑا۔ مالا سر جھکا گئی جبکہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مرتا اینا کے دھوکے پر جیسے پاگل سا ہو رہا تھا اور بخت کے آنسو دیکھ کر تو دل کیا دنیا کی ہر عورت کو چیر کر رکھ دے گا، اور سارا غصہ ایک معصوم جان پر نکل رہا تھا۔ تم میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟ وہ پاؤں جھتلاتا بولا۔ آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ بے ساختہ رونے لگی۔ جان غصے سے اسے گھورنے لگا۔